वक्त हम एक बहुत ही तारीख़ी मकाम पर खड़े हैं। स्कर्दू के बीच में एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक तारीख़ी किला खरपोचो मौजूद है, जो कि मकबूल ख़ानदान की निशानी है। यहाँ पे जो राजा हुकूमत करता था। तो इस किले के बारे में हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन साहब। तो उनसे हम पूछते हैं, मुनव्वर हुसैन साहब ज़रा हमें इस किले के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि ये कब बना और किसने बनाया, इस बारे में ज़रा बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम तारीख़ जम्मू का मुताला करते हैं और मौलवी हशमतुल्लाह वहाँ लिखते हैं कि इसे सबसे पहले तो राजा बोखा ने बनाया जी, लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियंस का कहना ये है कि इस किले को 16वीं सदी के आखिर में जी, और ये राजा बोखा कश्मीर के जी जी राजा जी थे। ये यहाँ पे ही रूल कर रहे थे, जी। तो उन्होंने बनाया। और फिर अली शेर खान अंचन का नाम इसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है और कहा जाता है कि इसमें जितनी भी एक्सटेंशन या एक्सपेंशन की गई हैं वो अली शेर खान अंचन के दौर में 16वीं सदी के आखिर में की गई हैं। और ये 16वीं सदी के एंड पर इसे बनाया गया इस किले को। जी जी, और ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाईएस्ट प्लेस थे स्कर्दू में, और यहाँ पे दुश्मनों की एक्सेस जो है वो इजीली नहीं थी, बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए इस जगह का इंतखाब किया गया। और इसके बारे में आपको ये भी बताते चलूँ कि ये अभी तो तबाहकारी की तरफ गामजन है, लेकिन ये महल किसी वक्त में, ये किला 7 मंजिला हुआ करता था। इस पर जो स्टेप्स में चीज़ें बनी थी, हम इधर नीचे की तरफ देख भी सकते हैं उन्हें, मैं स्टेप्स आपको बता भी सकता हूँ कि किस तरह से था। लेकिन वो वक्त के हाल में ये ख़राब किया गया और इसे जानबूझ के करवाया गया। रणबीर सिंह ने 1857 में यहाँ वो आए, हमलावर हुए और इस किले को गिराया बाकायदा तौर पर। तो वो मंजिलें जो यहाँ पे बनी हुई थी वो ख़त्म हुई। बाद में अगर हम इसकी तारीख में देख लें तो फिर जब डोगरा राज की बात करते हैं तो जोरावर सिंह, क्योंकि महाराजा कश्मीर जो थे गुलाब सिंह, उन्होंने जोरावर सिंह को अपनी फ़ौजों के साथ इधर भेजा। और जोरावर सिंह जब यहाँ पहुँचा स्कर्दू तो उसने देखा कि यार सबसे महफूज और मजबूत मकाम वो खरपोचो फोर्ट है, ये किला है। तो वो इस किले पे हमलावर हुआ और फिर काबिज हुआ। तो इस तरह से फिर डोगरा राज का एक सिलसिला हम देखते हैं वहाँ से। जी जी, वाकई आपने सही कहा, ज़माने की सितम ज़रीफ़ी की दास्तान सुना रहा है किला। हालांकि एक बड़ा तारीख़ी मकाम है। इसको मेरे ख्याल है 17वीं सदी में, जी 17वीं सदी हम कह सकते हैं, बना था। जी जी बिल्कुल। तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे जो है राजा के ख़ानदान के अफराद भी रहते थे। जी बिल्कुल। या सिर्फ महज एक ये चौकी थी कि हिफाजती नुक्ता नज़र से बनाई गई थी कि राजा और उनकी फैमिली वो भी यहाँ रहती थी, मलका रानी वगैरह बाकायदा तौर से। और हिफाजती चौकी का भी अंसर इसमें पोशीदा था, क्योंकि राजा अली शेर खान अंचन के हवाले से ये कहा जाता है कि वो यहाँ पे कम और फतूहात के सिलसिले में मुख्तलिफ जगहों पे हमलावर रहते थे। उनके दौरे हुकूमत में स्कर्दू से चित्राल तक और एस्तोर, ये सारा रीजन उन्होंने फतह किया था। तो वो सब उनके अंडर कमांड एंड कंट्रोल आता था। तो वो खुद यहाँ कम होते थे और मुख्तलिफ जगहों पे और मिशंस पे ज़्यादा निकले हुए होते। तो उन्होंने अपनी फैमिली के लिए कोई सेफ पैसेज, सेफ प्लेस चाहा। इस जगह का इंतखाब इस वजह से भी था, तो वो फैमिली यहाँ रेस्ट करती थी। जी, हमने सुना एक तो बहुत काबिल हुक्मरान के तौर पर, और दूसरा उनकी देखें कितनी अक्लमंदी है कि इस पहाड़ी के ऊपर एक किला बनाना बहुत मुश्किल बात है। इसके अलावा आपने बताया उनकी जो फतूहात हैं, चतराल हो गया और वहाँ से बेशुमार कैदी, जंगी कैदी बना के उनको यहाँ लाया गया था। तो वाकई बड़े काबिल शख्स थे। उनको हमने सुना कि बल्तिस्तान का मुग़ल आज़म भी कहा जाता है। जी जी। और उनकी एक बेटी जो है शहजादा सलीम के अक़द में थी जी। और राजा अली शेर खान अंचन की खुद जो रानी थी वो भी मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़। बिल्कुल ऐसा ही है। इस बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। राजा खुद जो शादी की थी वो मुग़ल ख़ानदान से की थी और इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी थे और वक्तन फ़वक्तन उन्होंने वहाँ से असिस्टेंस भी ली। तारीख़ में ये भी लिखा हुआ हमें मिलता है कि इवन मुग़ल बादशाहों ने भी दिलचस्पी ली इधर हमलावर होने के लिए। गो कि अली शेर खान अंचन उन्हीं के दामाद थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कभी जीत नसीब नहीं हुई। यानी अली शेर खान अंचन एक ऐसे ताकतवर हुक्मरान गुजरे जिसे किसी ने शिकस्त नहीं दी, वो कोई उन्हें हरा नहीं सका।
تو اس طرح سے یہ ہے اس کی جی. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ راجہ علی شیر خان انچن شہنشاہ اکبر کے دامادوں جی میں بڑا مریخی دور شہنشاہ اکبر شہزادہ سلیم کا ان سے بھی ان کا تعلق بنتا ہے. بالکل ایسا ایک بڑی تاریخی بات ہے. بے شک کوئی شک نہیں اس میں ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور دلچسپ بات میں یہ بتاؤں اس قلعے کی تعمیر کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت میں اس ہائٹ کے اوپر پانی کو لے کے آنا جی اور اس گارے کو گوننا یہ سارا اس کو بلڈ کرنا اس دور میں جب ہم 16 سینچری کی بات کریں یا 17 سینچری کی بات کریں اس وقت جب سہولیات نہیں تھی لوگوں کو بھیجا گیا اور انڈے جمع کروائے گئے اور ان انڈوں کو یہاں لایا گیا اور اس انڈوں کی سفیدی اور زردی اس سے ملا کے اس قلعے کا گارا گوندا گیا اور اس سے یہ بنایا گیا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انتہائی مضبوط ہے اور آپ یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ کئی صدیاں گزر گئی ابھی تک قائم ہے موجود ہے اس کے آثار. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واقعاً یہ مضبوط ہے. اس کی اس سے جو مٹ جو جس سے یہ بنا ہوا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے اس کی رنگت سے بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈے کی زردی کی وجہ سے اب تک یہ دیکھیں مضبوط ہے. اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز میں نے دیکھی کہ لکڑی کا استعمال جا بجا کیا گیا ہے وہ بھی میرے خیال ہے دیواروں اور چھتوں کی مضبوطی کا باعث ہے. جی بالکل. ہم جتنے بھی قلعوں کو دیکھتے ہیں یا وہ گھر جو موجود ہیں اس وقت بھی ان میں پتھروں کے ساتھ لکڑی کا استعمال اسی وجہ سے تھا کہ وہ ان کی مضبوطی میں اضافہ کریں اور وہ ان ایون نہ ہو. ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ بالکل ایک سموتھ رہے اور اس میں تو بہت بڑے بڑے پتھر استعمال کیے گئے اس کی تعمیر میں اور اس طرح سے اسے بنایا گیا. اور ایک چیز مزید اس میں آپ کی دلچسپی کے لیے اور ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ پانی ایک بہت بڑا ایشو رہا اس وقت میں بھی اور بعد کے حکمرانوں کے لیے بھی. تو اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں سے میری بائیں طرف گنگوپی نہر ایک چینل ہے واٹر چینل جسے ستپارہ جھیل سے آنے والے پانی سے یہاں تک لایا گیا اور یہ کام علی شیر خان انچن کی رانی نے انہوں نے کیا کہ انہوں نے کوشش کی محل کے قریب تک پانی کو پہنچایا جائے یعنی اس کی بیس تک فورٹ کی پھر اسے اوپر لانے میں آسانی ہو. مندوق گیلمو نے جو ہے ایک تو دو چیزیں ان کی غیر موجودگی میں بنائی تھی. ایک تو یہ گنگوپی نہر تھی جو اس کا آپ نے تذکرہ کیا. ایک قلعے کے نیچے جو سٹارٹ میں ہم نے دکھایا کہ مندوق کھر جسے کہتے ہیں چوکی کے طور پر. تو وہ جب واپس آیا تو انہوں نے رانی سے کہا کہ یہ جو میرا خیال ہے ایک چیز کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کی تمہیں سزا نہیں اور ایک چیز کا انعام نہیں. انہوں نے اس طرح کا برابر کر دیا تھا یعنی ایک چیز تم نے اچھی بنائی ہے ایک چیز صحیح نہیں. اس بارے میں بتائیں مجھے ذرا تھوڑی سی وہ ہو گئی کنفیوژن ہو گئی. وہ کون سی تھی؟ میں ایسا ہے کہ انہوں نے یہ کہا جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی کی نہر قلعے کی بالکل بیس تک پہنچ گئی ہے اور اس کے علاوہ وہ مندوق کھر یعنی کھر ویسے محل کو کہتے ہیں اور وہ جگہ کیونکہ رانی باغات میں اور پھولوں میں ان چیزوں میں بہت انٹرسٹ رکھتی تھی. اس میرے جو دائیں طرف میں جو پھیلا ہوا ایریا ہے اور میرے پیچھے سائڈ پہ جو چھمک کا ایریا ہے یہاں چہار باغ کے بھی ہسٹری نے لکھا ہے کہ یہ باغات ہوا کرتے تھے رانی کے پیچھے. نانسوک بھی ایون باغ میں آتا تھا ان کے. اس وقت دریا اس طرف سے نہیں تھا دریا پہاڑ کی طرف سے تھا اور یہ شدت نہیں تھی. جگہ ہے نانسوک وہاں بھی ہم چلیں گے انشاءاللہ ناظرین کو وہ بھی دکھائیں گے. تو پھر جب وہ واپس پہنچے تو دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے پانی کے لیے رستہ بھی بنا لیا تھا قلعے سے نیچے تک. تو انہوں نے کہا پانی پہنچایا اس کا تمہیں انعام اور رستہ بنا کے تم نے دشمن کو قلعے تک ایکسس دے دی اس کی تمہیں سزا. تو لہٰذا چلو میں دونوں ہی نہیں دوں گا تمہیں معاف کر دیتا. تو انہوں نے پھر انہیں معاف کر دیا تھا. تو ہمیں یہ بتائیے کہ جو ایک یہ مسجد ہے اس کی بھی ایک بڑی تاریخی حیثیت ہے. یہ ہمیں ڈبل سٹیپ میں نظر آ رہی ہے لیکن یہ 3 منزلہ ہوا کرتی تھی. اوپر والی منزل اس کی وقت کے ساتھ ساتھ وہ روئن ہو گئی تباہ ہو گئی ختم ہو گئی اور یہ اسی وقت فورٹ کے ساتھ اس کو بلڈ کیا گیا تھا. اس مسجد کو یہاں عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن اس میں ایک دلچسپ بات میں یہ بتاؤں کہ اوپر والا فلور تو نمازیوں کے لیے تھا لیکن ہم اگر ہمیں اندر جانے کا موقع ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نچلے فلور کو جو اس کا جو تہ خانہ ہے اس میں قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. مسجد کے نیچے بالکل وہ چھوٹے سے سوراخ یا زندان تھا. بالکل یوں سمجھ لیجیے وہ زندان تھے. اس میں چھوٹے چھوٹے سے باکس ٹائپ جگہ بنی ہوئی جس میں سے نکلنا مشکل تھا. تھرو کیا جاتا تھا انہیں نیچے ڈراپ تو وہ ڈراپ کر دیتے تھے اور قیدی اس میں اور وہ بالکل اندھیرا تاریک تو زندہ.
تو نچلا لیول آج بھی ویسا ہی ہے, اوپر ایک فلور قائم ہے. راجاؤں کی داستانوں میں ہمیں ملتا ہے زندانوں کا تذکرہ. جی تو آپ کے اس زندان کی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اس میں مختلف قسم کے خفیہ راستے ہیں, جو ایک راستہ ہرگیسہ نالہ کی طرف کھلتا ہے یا ایک راستہ نیچے دریا کی طرف. تو نہیں معلوم, ہم یہ کہہ سکتے ہیں myth ہی ہے, ایک کہانی ہے جس کے بارے میں کنفرمیشن ہمیں نہیں ملی. وہ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ہرگیسہ میں وہ مقپون سری زمبا کہتے ہیں, ایک پل ہے ہرگیسہ نالے کے اوپر بنا ہوا ہے. وہ سری زمبا سے مراد اسی لیے تھا کہ مقپون خاندان کے نام پہ, کہ وہاں پہ بھی باغات تھے ان کے. اس کے اندر سے ایک راستہ وہاں نکالا گیا اور ایک یہ پیچھے دریائے سندھ کی طرف نکالا گیا. خفیہ راستے بھی ہوں گے. قلعوں کی تاریخ میں یہ بات ضروری ہے کہ ان کے خفیہ راستے بھی ہوتے تھے, جس طرح ہم نے مختلف قلعوں کے بارے میں سنا ہوا ہے, شاہی قلعہ لاہور اور اس طرح کے بے شمار قلعے. تو لیکن وہ تاریخ کی اوراق میں گم ہو چکے ہیں, ہمارے لیے ان کا کچھ جاننا مشکل ہے. تو ناظرین آئیے اب ہم آپ کو قلعے کے جو ہے جو مختلف مقامات دکھاتے ہیں کہ یہ قلعہ کس طرح تعمیر کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف میری دائیں طرف, یہاں پہ پورا دربار سجا ہوتا تھا. یہاں انہیں سنتے تھے, وہ جو بھی خطابت کرنی ہوتی تھی کامات جاری کر سے افواج سے, وہ یہاں پر بیٹھ کے ادھر سے نیچے بتاتے تھے. اب تو یہ صرف آثار ہی رہ گئی. اس کو دیکھیں آپ تو یہ پورا شیڈ اوپر سے آگے تک تھا. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس تخت کی کچھ جو سائٹس پلرز کہہ لیں یا جو بھی کنسٹرکشن کی چیزیں یہ اوپر تک جا رہی ہے, بٹ ادھر سے یہ ٹوٹ گئے. تو یہ وہ پتھر ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں, گو کی شیڈ آگے تک تھا اور اس میں ان کا تخت بنایا گیا تھا, یہاں پر وہ بیٹھا کرتے تھے. جو لکڑیاں ہیں اس کے اوپر جو یہ کارونگز ہیں, اور یہ اوپر بھی یہ اس کے ایجز پہ یہ ساری کی ساری وہ آرٹ ہے جو کشمیر سے آئے ہوئے آرٹسٹ نے اور ایران سے آئے ہوئے آرٹسٹ نے انہوں نے کیا, اور یہ آرٹ ان کے وہاں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے. اور اس کی جھلک ہمیں یہاں پر بھی اور انسائڈ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو مسجد کی جو بیس میں جو بنی ہوئی ہیں, جو اس کی بیسمنٹ ہے, یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی یہ اوپر ایجز کے اوپر یہ دیکھ لیجیے یہ ان ایجز پہ, اور پھر جس طرح سے اس کی فارمیشن ہے, یہ لیمپس وغیرہ کے لیے جگہ, اور یہ لکڑی ہے اور مٹی ہے اور لکڑی ہے پھر مٹی. یہ سب وجہ ایسی تھی کہ اس کو اس طرح سے بنایا گیا تاکہ یہ مضبوط ہو. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو اس کی فاؤنڈیشن ہے, اس کی جو بیس ہے, یہاں پر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈور نہیں ہے. میں آپ کو باقی سائٹس بھی دکھا دیتا ہوں آپ کی کنفرمیشن اور تسلی کے لیے, سیٹسفیکشن کے لیے, کہ کوئی ڈور کوئی انٹرنس نہیں ہے. اس میں لوگوں کو اوپر سے ڈراپ کیا جاتا تھا اندر. تو آئے میں آپ کو باقی سائٹس بھی دکھاتا ہوں. تو یہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مٹی, لکڑی, مٹی, اور اس طرح سے اوپر, اور یہاں پہ ان رمز کے اوپر ہم پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ ہے, کوئی بہت زیادہ پیچیدہ قسم کی تو نہیں ہے لیکن کی گئی ہے, اور یہ موجود ہے پورا اینڈ اس اینڈ تک اسی طرح سے. اور اس کی تعمیر اسی لیے کہ پتھر بھی, مٹی بھی یعنی گارا بھی اور پھر لکڑی بھی, ان تینوں چیزوں کا استعمال اسی لیے کیا گیا تاکہ اس چیز کو جتنا ہو سکے مضبوط بنایا جا سکے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوری دیوار میں اس اینڈ تک کہیں پہ ایسا کوئی سورس نہیں جو سورس آف انٹرنس ہو, یعنی ہم یہ کہیں کہ اندر جانے کی جگہ ہو. میں آپ کو اس کی آخری جو اینڈ ہے اس دیوار کی طرف بھی لے کے چلتا ہوں. آئیں اس طرف چلتے ہیں, میں وہ بھی دکھاتا ہوں. تعمیر کا جو پیٹرن ہے جو باقی دو سائڈس پہ, وہ یہاں پہ بھی ہے بالکل وہی لکڑی کے ساتھ گارے کا اور پتھر کا کمبینیشن. اور یہ آخری وال ہے,
یعنی اس کنسٹرکشن کی، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دیر از نو انٹرنس، کوئی انٹرنس پوائنٹ نہیں ہے جس سے ہم داخل ہو سکیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بیس کو جس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ کہا جاتا ہے کہ قیدیوں کو اس میں رکھا جاتا تھا، اور اس کا جو انہیں ڈراپ کرنے کی جو جگہ تھی وہ اوپر اس کے روف پہ ہے، جو مسجد کا فلور بن جاتا ہے. پہلے سے میں بات کر رہا تھا کہ یہ مسجد ہے اور یہ 3 منزل ہوا کرتی تھی، وہ بیسمنٹ ہے اور یہ پھر فرسٹ فلور، اس کے اوپر سیکنڈ تھا. تو یہ تینوں کو ایڈ کر لیں تو 3 منزل ہو گئی، اور اوپر والا فلور جو ہے، اوپر والی منزل، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی ہے لیکن یہ موجود ہے. اور ڈور اور اس کی جو لکڑیاں ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی اولڈ ہے. وہ جو اس کے اوپر کارونگس کی گئی تھی آلموسٹ مٹ گئی ہیں، لیکن کچھ آثار پھر بھی نظر آتے ہیں ہمیں، کچھ پھول وغیرہ، کچھ ڈیزائننگز جو کی گئی ہیں اس کے ڈور پہ وہ موجود ہیں. تو یہ ہے وہ مسجد جو اپنے آپ میں ایک پوری تاریخ ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں قلعے کا جو اندرونی منظر ہے اور قلعے کی جو بیرونی دیواریں ہیں جو کہ مختلف بیرکس پر مشتمل ہیں، اور جس کے ساتھ ہی اس قلعے کی مسجد بھی موجود ہے. یہ دیوار جا کے ایک مین گیٹ سے متصل ہے جو قلعے میں اندر داخل ہونے کا ایک واحد اور مضبوط راستہ ہے. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں قلعے کے اوپر سے اسکردو شہر کا خوبصورت منظر. یہاں سے آپ پورا اسکردو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جو کہ اس وقت بڑا خوبصورت منظر ہے. کیا اندرونی منظر ہے. ایک دروازے سے ہم داخل ہو کر دیکھتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر کیا حالت ہے. یہ ناظرین دیکھیں نگرانی کے لیے، چونکہ ان بیرکوں کو نگرانی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو یہاں پر ایک جگہ بنی ہے. اس طرح مختلف کمروں میں بھی ہے. دیکھیں آپ باہر کا سامنے جو چھومک کا علاقہ ہے، اسکردو کا منظر یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے اس پر نظر رکھی جا سکتی ہے. یہ چھت کا دیکھیں آپ، اس وقت کی لکڑی کی چھت ابھی تک بہت اچھی حالت میں محفوظ ہے اور موجود ہے. بلیاں مختلف قسم کی لکڑی کی اس میں استعمال کی گئی ہیں جو کہ اچھی حالت میں موجود ہے. یہ ہم دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مختلف کمرے اور چوکیاں موجود ہے. یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ عرصہ یہاں پر پاکستان آرمی بھی رہی اور ان کے استعمال میں بھی یہ قلعہ رہا. یہ مختلف کمرے ہیں، مختلف بیرکس ہیں، اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اسی طرح کی نگرانی کرنے والی جگہیں اور یہ بڑا ہال ہے. اس قلعے کی چاروں طرف جو ہے مختلف قسم کے کمرے بھی بنائے گئے ہیں دیوار کے ساتھ ساتھ. اس وقت ہم قلعہ کھرپو کے مسجد کے نچلے حصے کے سائٹ پر ایک جگہ موجود ہے جہاں پر فارسی زبان اور تبتی زبان میں اس چٹان پر بندہ کیا گیا ہے
فارسی زبان میں بھی لکھا گیا ہے کہ بامداد و فضل جہان آفرین، جموں کشمیر تبت و ہم لداخ، خطابش وزیر معظم بود ز عہد وزیر کلاں تا بحال، وزیر تبت ساکن کشتواڑ پئی سال تاریخ آغاز او۔ یعنی اس میں تبت کا ذکر ہے اور مہاراجہ پنیر سنگھ کا بھی ذکر ہے، یہاں پر اس قلعے کو موسوم کیا گیا ہے۔ تو آج ہم نے آپ کو قلعہ کھرپچو کی سیر کرائی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے حصے میں آپ کو لیے چلتے ہیں قلعہ کھرپچو کے نواح میں ایک بڑا خوبصورت اور چھوٹا سا گاؤں ہے جسے نانگسوک کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ جو 4 باغ میں سے ایک باغ شمار ہوتا تھا، اب ہم آپ کو وہاں لیے چلیں گے۔